रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत नबा मक्की है और उसकी 40 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून, ये लोग किस चीज़ के बारे में पूछ-गिछ कर रहे हैं। अनिन नबाइल अज़ीम, क्या उस बड़ी ख़बर के बारे में जिसके मुतल्लिक अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिसके मुतल्लिक ये मुख्तलिफ चहमगोइयाँ करने में लगे हुए हैं। कल्ला सयालमून, हरगिज़ नहीं अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सयालमून, हाँ हरगिज़ नहीं अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। अम्मा यतसाअलून, ये लोग किस चीज़ के बारे में पूछ-गिछ कर रहे हैं। अनिन नबाइल अज़ीम, क्या ये उस बड़ी ख़बर के बारे में जिसके मुतल्लिक ये मुख्तलिफ चहमगोइयाँ करने में लगे हुए हैं। बड़ी ख़बर से मुराद क़यामत और आखिरत की ख़बर है, जिसको अहले मक्का आँखें फाड़ फाड़ कर सुनते थे। फिर हर महफिल में हर तरह इस पर की उसकी चहमगोइयाँ होती थीं। पूछ-गिछ से मुराद यही चहमगोइयाँ हैं। लोग जब एक दूसरे से मिलते थे तो कहते थे कि भाई, कभी पहले भी तुमने सुना है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे, या मर के कोई दोबारा ज़िंदा होगा। क्या ये मानने के काबिल बात है कि गल सड़ कर जो हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो चुकी हैं उनमें नए सिरे से जान पड़ेगी। क्या अक्ल में ये बात समाती है कि अगली पिछली सारी नस्लें उठकर एक जगह जमा होंगी। क्या ये मुमकिन है कि ये बड़े बड़े जमे हुए पहाड़ हवा में रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। क्या ये हो सकता है कि चाँद सूरज और तारे सब बुझ कर रह जाएंगे और दुनिया का ये निज़ाम सारा उलट पलट हो जाएगा। ये साहब जो कल तक अच्छे खासे दाना आदमी थे, आज इन्हें ये क्या हो गया कि हमें ऐसी अजब अनहोनी ख़बरें सुना रहे हैं। ये जन्नत और दोज़ख आखिर पहले कहाँ थी, जिसका जिक्र हमने कभी नहीं सुना था, इनकी ज़बान से ना सुना। अब ये एकदम कहाँ से निकल आई हैं कि इन्होंने उनके अजीब व गरीब नक्शे हमारे सामने खींचने शुरू कर दिए हैं। हम फ़ीही मुख्तलिफ़ूना का एक मतलब तो ये है कि वो इसके बारे में मुख्तलिफ चहमगोइयाँ कर रहे हैं। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि दुनिया के अंजाम के बारे में ये लोग ख़ुद भी कोई एक मुत्तफ़िक़ अलह अक़ीदा नहीं रखते, बल्कि उनके दरमियान इसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ ख़यालात पाए जाते हैं। उनमें से कोई ईसाइयों के ख़यालात से मुतासिर था तो ज़िंदगी बाद मौत को मानता था, मगर ये समझता था कि दूसरी ज़िंदगी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी होगी। कोई आखिरत का कतई मुनकिर ना था, मगर उसे शक था कि वो हो सकती है या नहीं। चुनाचे कुरान मजीद ही में इस ख्याल के लोगों का ये कौल नकल किया है कि हम तो बस एक गुमान सा रखते हैं, यकीन हमको नहीं है। जासिया में आयत नंबर 31। अलम नज अलिल अर्ज़ा मिहादन, क्या ये वाक़या नहीं है कि हमने ज़मीन को फर्श बनाया। और कोई बिल्कुल साफ साफ कहता था कि इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, जो कुछ भी है बस हमारी यही दुनिया की ज़िंदगी है और हम हरगिज़ मरने के बाद दोबारा ना उठाए जाएंगे। सूरत नाम में आयत नंबर 29। फिर कुछ लोग इनमें से दहरिए थे और कहते थे, ज़िंदगी बस यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, यहीं हम मरते और जीते हैं और गर्दिश अय्याम के सिवा कोई चीज़ नहीं जो हमें हलाक करती हो। जासिया में 24। और कुछ दूसरे लोग दहरिए तो ना थे मगर दूसरी ज़िंदगी को नामुमकिन करार देते थे, यानी उनके नज़दीक ये खुदा की कुदरत से खारिज था, खुदा की कुदरत से खारिज था कि वो मरे हुए इंसान को फिर से ज़िंदा कर सके। उनका कौल था कि मन युहयिल इज़ामा वाहिया रमीम, कौन इन हड्डियों को ज़िंदा करेगा जबकि ये वो सीधा हो चुकी हों। यासीन में 78। ये उनके मुख्तलिफ अक़वाल ख़ुद ही इस बात का सबूत थे कि उनके पास इस मसले में कोई इल्म ना था, बल्कि वो महज गुमान क्यास के तीर तुक्के चला रहे थे, और वरना इल्म होता तो सब किसी एक बात के कायल होते। मज़ीद तशरीह के लिए तफ़हीमुल कुरान जिल्द 5 ज़ारियात और हरगिज़ नहीं, कल्ला सायालमूना सुम्मा कल्ला सायालमून।
ہرگز نہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہاں ہرگز نہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی آخرت کے متعلق جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں سب غلط ہیں، جو کچھ انہوں نے سمجھ رکھا ہے وہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ یعنی وہ وقت دور نہیں ہے جب وہی چیز حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی جس کے بارے میں یہ فضول چہم گوئیاں کر رہے ہیں۔ اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ رسول نے جو خبر ان کو دی تھی وہی صحیح تھی، اور قیاس گمان سے جو باتیں یہ بنا رہے تھے اس کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، نجعل الارض مہادا، فرش کی طرح بچھا دیا، یعنی زمین کو انسان کے لیے فرش یعنی ایک ہموار جگہ بنائی، ایک پرسکون قیامگاہ بنانے میں قدرت و حکمت کے جو کمالات کار فرمائے ان پر اس سے پہلے تفہیم القرآن میں متعدد مقامات پر تفصیل گزر چکی ہے۔ مثال کے طور پر مقامات تفہیم القرآن جلد سوم نحل سورت میں زمین پر پہاڑ پیدا کرنے کی حکمتوں کے متعلق بھی بتایا گیا کہ کس طرح زمین ڈگمگا رہی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھ کر ٹھہرا دیا، یعنی میخوں کی طرح اسے گاڑ دیا تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے۔ انسانوں کو مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کرنا اپنے اندر جو عظیم حکمتیں رکھتا ہے ان کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم۔ انسان کو دنیا میں کام کرنے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس حکمت کے ساتھ اس کی فطرت میں نیند کا ایک ایسا دائیہ رکھ دیا جو ہر چند گھنٹوں کی محنت کے بعد اسے چند گھنٹے سونے پر مجبور کر دیتا ہے، یعنی رات کو اس غرض کے لیے تاریک بنا دیا کہ اس میں تم روشنی سے محفوظ رہ کر زیادہ آسانی کے ساتھ نیند کا سکون حاصل کر سکو، اور دن کو اس مقصد سے روشن بنایا کہ اس میں تم زیادہ سہولت کے ساتھ اپنے معاش کے لیے کام کر سکو۔ زمین پر باقاعدگی کے ساتھ مسلسل رات اور دن کا الٹ پھیر کرتے رہنے کے بے شمار فوائد میں سے صرف ایک فائدے کی طرف اشارہ یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے، اتفاقاً نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت کام کر رہی ہے جس کا براہ راست تمہارے اپنے مفاد سے گہرا تعلق ہے۔ تمہارے وجود کی ساخت اپنے سکون و راحت کے لیے جس تاریکی کی طلب ہوتی ہے، تاریکی کی طالب تھی وہ رات کو، اور اپنی معاشیت کے لیے جس روشنی کی طالب تھی وہ دن کو مہیا کیا گئی ہے۔ تمہاری ضروریات کے عین مطابق یہ انتظام خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ کسی حکیم کی حکمت کے بغیر نہیں ہوا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور روشن اور گرم چراغ پیدا کیا۔ مضبوط کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ ان کی سرحد میں اتنی مستحکم ہے کہ ان میں ذرہ برابر تغیر و تبدل نہیں ہونے پاتا، اور ان سرحدوں کو پار کر کے عالم بالا کے بے شمار ستاروں سیاروں میں سے کوئی نہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے، نہ تمہاری زمین پر آ کر گرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور ایک مراد ہے سورج۔ اصل میں لفظ وہاج استعمال ہوا ہے جس کے معنی نہایت گرم کے بھی ہیں اور نہایت روشن کے بھی ہیں، اس لیے ترجمے میں ہم نے دونوں معنی درج کر دیے ہیں۔ اس مختصر سے فقرے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے جس عظیم الشان نشان کی طرف اشارہ کیا اس کا قطر زمین کے قطر سے 109 گنا اور اس کا حجم زمین کے حجم سے 3,33,000 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اس کا درجہ حرارت 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہونے کے باوجود اس کی روشنی کا یہ حال ہے کہ انسان اگر برہنہ آنکھ سے اس کی طرف نظر جمانے کی کوشش کرے تو اپنی بینائی کھو بیٹھے،
اور اس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ زمین کے بعض حصوں میں اس کی تپش کی وجہ سے درجہ حرارت 140 ڈگری فارن ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی حکمت ہے کہ اس نے زمین کو اس سے ٹھیک ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ اس سے بہت قریب ہونے کے باعث یہ بے انتہا گرم اور نہ بہت دور ہونے کے باعث بے انتہا سرد ہو جائے۔ اسی وجہ سے یہاں انسان، حیوان، نباتات کی زندگی ممکن ہوئی ہے۔ اسی سے قوت کے بے حساب خزانے نکل کر زمین پر پہنچ رہے ہیں جو ہمارے لیے سبب حیات بنے ہوئے ہیں۔ اسی سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں، ہر مخلوق کا غذا وہاں پہنچ رہی ہیں۔ اسی کی حرارت سمندروں کے پانی کو گرم کر کے وہ بھاپیں اٹھاتی ہے، ہواؤں کے ذریعے سے زمین کے مختلف حصوں پر پھیلتی اور بارش کی شکل میں برستی ہیں۔ اس سورج میں اللہ نے ایسی زبردست بھٹی سلگا رکھی ہے جو اربوں سالوں سے روشنی اور حرارت مختلف اقسام کی شعاعیں سارے نظام شمسی میں پھینکتی چلی جا رہی ہے۔ زمین پر بارش کے انتظامات اور نباتات کی رویدگی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے جو حیرت انگیز کمالات کار فرما ہے ان کی تفصیل کے ساتھ تفہیم القرآن کے حسب ذیل مقامات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان آیات میں پے در پہ بہت سے آثار و شواہد کو پیش کر کے قیامت اور آخرت کے منکرین کو یہ بتایا کہ اگر تم آنکھیں کھول کر زمین اور پہاڑ اور خود اپنی پیدائش اور اپنی نیند اور اپنی بیداری اور روز و شب کی اس انتظام کو دیکھو، کائنات کے بندھے ہوئے نظام اور آسمان کے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھو، بادلوں سے برسنے والی بارش اور اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھو، تو تمہیں دو باتیں ان میں نمایاں نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ سب کچھ ایک زبردست قدرت کے بغیر نہ وجود میں آ سکتا ہے، نہ اس باقاعدگی کے ساتھ جاری رہ سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے ہر چیز کے اندر ایک عظیم حکمت کام کر رہی ہے اور کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہو رہا۔ اب یہ بات صرف ایک نادان ہی کہہ سکتا ہے کہ جو قدرت ان ساری چیزوں کو وجود میں لانے پر قادر ہے وہ انہیں فنا کر دینے پر بھی قادر ہے، دوبارہ کسی اور صورت میں پیدا کر دینے پر قادر نہیں۔ اور یہ بات بھی صرف ایک بے عقل ہی کہہ سکتا ہے کہ جس حکیم نے اس کائنات میں کوئی کام بھی بے مقصد نہیں کیا، اس نے اپنی دنیا میں انسان کو سمجھ بوجھ، خیر و شر کی تمیز، اطاعت و عصیان کی آزادی اور اپنی بے شمار مخلوقات پر تصرف کے اختیارات بے مقصد ہی دے ڈالے ہیں۔ انسان اس کی دی ہوئی ان چیزوں کو اچھی طرح استعمال کرے یا بری طرح، دونوں صورتوں میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ کوئی بھلائیاں کرتے کرتے مر جائے تو بھی مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گا، کوئی برائیاں کرتے کرتے مر جائے تو بھی مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گا۔ نہ بھلے کو اس کی بھلائی کا کوئی اجر ملے، نہ برے سے اس کی برائی پر کوئی باز پرس ہو۔ زندگی بعد موت اور قیامت و آخرت پر یہی دلائل ہیں جو جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر حسب ذیل مقامات تفہیم القرآن جلد دوم سورہ رعد حاشیہ اور جلد سوم الحج اور روم صورت میں اور سبا صورت میں الصفات میں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی، مسلسل بارش برسائی، تاکہ اس کے ذریعہ سے لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعہ سے غلہ اور سبزی اگائیں، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغات، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعہ سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک وقت مقرر وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، افواجم وفتحت السماء فکانت ابوابا، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، وفتحت السماء فکانت ابوابا،
اور آسمان کھول دیا جائے گا، وفتحت السماء اور آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن جائے گا، ابوابا دروازے ہی دروازے، وسیرت الجبال اور چلائے جائیں گے پہاڑ، فکانت سرابا یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے، ان جہنم کانت مرصادا در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، للطاغین مآبا سرکشوں کا ٹھکانہ، مآب لابسین فیہا احقابا جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے، الا حمیما وغساقا ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھواں یعنی زخموں کی پیپ، جزاء وفاقا یہ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ ہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا آیات کو اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی، فَذُوقُوا پس اب چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا مزہ اب چکھو مزہ ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے، یا نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ہم اضافہ تمہارے لیے نہ کریں گے مگر یہ کہ صرف عذاب میں، عذاب کے سوا کسی چیز میں بھی اضافہ نہیں کریں گے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، اس سے مراد وہ آخری نفخ صور ہے جس کا آوازہ بلند ہوتے ہی تمام مرے ہوئے انسان یکایک جی اٹھیں گے یعنی زندہ ہو جائیں گے، اور تم میں سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو اس وقت مخاطب تھے بلکہ وہ تمام انسان ہیں جو آغاز آفرینش سے قیامت تک پیدا ہوئے ہوں، سب زندہ ہو جائیں گے، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، فتأتون افواجا فوج در فوج نکل آؤ گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے دروازے بن کر رہ جائے گا۔ اس مقام پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں بھی قرآن کے دوسرے بہت سے مقامات کی طرح قیامت کے مختلف مراحل کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں اس کیفیت کا ذکر ہے جو آخری نفخ صور کے وقت پیش آئے گی، اور بعد کی دو آیتوں میں وہ حالت بیان ہے کہ یہ جو دوسرے نفخ صور کے وقت موقع پر رونما ہوگی، اس کی وضاحت پر تفہیم قرآن جلد ششم سورۃ الحاقہ میں ہے۔ آسمان کھول دیا جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ عالم بالا میں کوئی بندش اور رکاوٹ باقی نہ رہ جائے گی، اور ہر طرف سے ہر آفت سماوی اس طرح ٹوٹی پڑ رہی ہوگی کہ معلوم ہوگا کہ گویا اس کے آنے کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہا ہے۔ پہاڑوں کے چلنے اور سراب بن کر رہ جانے کا مطلب یہ ہے، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ دیکھتے دیکھتے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر اڑنا شروع کر دیں گے، اڑیں گے اور پھر ریزہ ریزہ ہو کر اس طرح پھیل جائیں گے کہ جیسے پہلے کبھی پہاڑ تھے ہی نہیں، وہاں ریت کے وسیع میدانوں کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اسی کیفیت کو سورۃ طٰہٰ میں بیان کیا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، ان سے کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ تک نہ دیکھو گے۔ آیت 105 تا 107۔ ان جہنم کانت مرصادا در حقیقت جہنم ایک گھات ہے،
گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ بے خبری کی حالت میں آئے اور اچانک اس میں پھنس جائے۔ جہنم کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ خدا کے باغی اس سے بے خوف ہو کر دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے اچھل کود کرتے پھر رہے ہیں کہ خدا کی خدائی ان کے لیے کھلی اماجگاہ ہے اور یہاں کسی پکڑ کا خطرہ نہیں، لیکن جہنم ان کے لیے ایسی چھپی ہوئی گھات ہے جس میں وہ یکا یک پھنسیں گے اور بس پھنس کر ہی رہ جائیں گے۔ للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اصل میں لفظ احقاب استعمال کیا ہے جس کے معنی ہے پے در پہ آنے والے طویل زمانے، ایسے مسلسل ادوار کے ایک دور ختم ہوتے ہی دوسرا دور شروع ہو جائے گا۔ اس لفظ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنت کی زندگی میں تو ہمیشگی ہوگی مگر جہنم میں ہمیشگی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مدتیں خواہ کتنی ہی طویل ہوں۔ بہرحال جب مدتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس سے یہی تصور ہوتا ہے کہ لامتناہی نہ ہوں گی بلکہ کبھی نہ کبھی جا کر ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ استدلال دو وجوہ سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ عربی لغت کے لحاظ سے حقب کے لفظ ہی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ ایک حقب کے پیچھے دوسرا حقب ہوگا، اس لیے احقاب لازماً ایسے ادوار ہی کے لیے بولا جائے گا جو پے در پہ ایک دوسرے کے بعد آتے چلے جائیں، اور کوئی دور بھی ایسا نہ جس کے پیچھے دوسرا دور نہ آئے۔ دوسرے کے کسی موضوع کے متعلق قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی ایسا مفہوم لینا اصولاً غلط ہے جو اسی موضوع کے بارے میں قرآن کے دوسرے بیانات سے متصادم ہوتا ہو۔ قرآن میں 34 مقامات پر اہل جہنم کے لیے خلود یعنی ہمیشگی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ 3 جگہ صرف لفظ خلود ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس پر ابداً ہمیشہ ہمیشہ کا بھی اضافہ کر دیا ہے، اور ایک جگہ صاف صاف ارشاد ہوا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں مگر وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 37۔ ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ اور یہی بات اہل جنت کے لیے استعمال متعلق بھی فرمائی گئی ہے کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے یہاں تک کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ سورۃ ہود میں کہنے کی آخر کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ جہنم میں خدا کے باغیوں کا قیام دائمی نہیں ہوگا بلکہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے، الا حمیما وغساقا، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کی پیپ یا زخموں کا دھواں۔ اصل میں لفظ غساق استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق پیپ، لہو، کچ لہو اور آنکھوں اور کھالوں سے بہنے والی تمام رطوبتوں پر ہوتا ہے جو شدید تعذیب کی وجہ سے بہہ نکلتی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ لفظ ایسی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس میں سخت تعفن اور سڑاند ہو۔ یہ ہے سبب جس کی بنا پر وہ جہنم کے اس خوفناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ ایک یہ کہ دنیا میں وہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے کہ کبھی وہ وقت نہیں آنا جب انہیں خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ان کی ہدایت کے لیے جو آیات بھیجی تھیں انہیں ماننے سے انہوں نے قطعی انکار کر دیا اور ان کو جھوٹ قرار دیا، یعنی وہ جھٹلاتے رہے۔ جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا، یہ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ ہے۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ کر رکھی تھی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ فَذُوقُوا، پس چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب چکھو مزہ، اب ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔
یعنی ان کے اقوال و افعال، ان کے حرکات و سکنات، حتیٰ کہ ان کی نیتوں اور خیالات اور مقاصد تک کا مکمل ریکارڈ ہم تیار کرتے جا رہے تھے۔ جس سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی چھپی ہوئی نہ تھی۔ وہ بیوقوف اس سے بے خبر اپنی جگہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ کسی اندھیری نگری میں جی رہے ہیں، جہاں وہ اپنی مرضی اور خواہشوں سے جو کچھ چاہیں کرتے رہیں، اس کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تھا جہنمیوں کا نقشہ، کیسے ان کے ساتھ وہاں پہ سلوک کیا جائے گا، جس کو آج وہ لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی حساب نہیں ہوگا، حالانکہ ان کی ایک ایک چھوٹی بڑی ہر چیز کا حساب لکھا ہوا ہے۔ وہاں ان کے کرتوت لکھے جا رہے ہیں، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ ان کو ملے گا۔ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیت کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز نہ اضافہ کریں گے، یعنی صرف عذاب ہی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا۔